जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना जा रहा है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया है और इमरान खान ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इज़हार किया है। इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया है। इमरान खान ने पार्टी को, अपनी पार्टी को, तहरीक इंसाफ को कहा है कि हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, MQM से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान तैयार हो गए हैं और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है इस मौके पर जब मुल्क में नफ़रत और तकसीम का राज है, जब पुराने मुकदमे भी हैं और नए मुकदमे भी कायम होने जा रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पर इमरान खान अगर मुज़ाकरात करते हैं तो क्या बाकी सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हो पाएंगी? क्या जब सब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे तो इन हालात में, मौजूदा हालात में, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? क्या कोई नतीजा निकलेगा? एक के बाद एक पुलसरात है। आज इसी पे बात करनी है, लेकिन इससे पहले एक क्लब लेवल की टीम से शर्मनाक हार के बाद एक जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तानी टीम। T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी शर्मनाक शिकस्त। वक्त आ गया है बड़ी सर्जरी का, ये कहा है मोहसिन नकवी साहब ने। मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये बड़ी सर्जरी ऊपर से होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मोहसिन नकवी से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। मोहसिन नकवी अगर वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर भी वो अहल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप के लिए। इस पर किसी ढंग के बंदे को लगाना चाहिए। वक्त आ गया है वहाब रियाज एंड कंपनी सिलेक्शन, सारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको फ़ारिग किया जाए। ये जो मोहसिन नकवी साहब की दोस्ती में वहाब रियाज आ गए थे, जो वहाब रियाज उनके निगरान सेटअप में मशीर भी थे स्पोर्ट्स के, और दोस्तियां जो निभाते निभाते वो सिलेक्शन टीम के चेयरमैन बन गए, उनको भी फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए या उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। और वक्त आ गया है कि बाबर आज़म के साथ भी बैठना चाहिए और अगर हो सके तो इन 2 मैचों के बाद बाबर आज़म को फ़ारिग कर देना चाहिए। और जो टीम में ग्रुप बंदियां हैं और जो ग्रुप बंदियों में मौजूद हैं, इस ग्रुप बंदी को हवा दे रहे हैं, उन सारों को फ़ारिग कर देना चाहिए। कोई इतना बड़ा स्टार नहीं है अब, कोई वकार यूनुस नहीं है, कोई वसीम अकरम नहीं है, कोई अब्दुल कादर नहीं है, कोई इमरान खान जैसा प्लेयर नहीं है। ये सब बुने प्लेयर हैं जिनको हमने ओवर रेटेड किया हुआ है, जिनके गुब्बारों में हमने ज़्यादा हवा भरी हुई है। इन सारों को फ़ारिग कर देना चाहिए। बहुत बड़ा टैलेंट है बाहर बैठा हुआ, उसको शामिल करना चाहिए। हो सकता है अगले 2-4 साल हमारे लिए अच्छे साबित ना हों। वैसे भी अब भी तो अच्छा टाइम नहीं चल रहा पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। तो लिहाजा अब वक्त आ गया है, जागने का वक्त आ गया है। इस वक्त उन सारे खिलाड़ियों को फ़ारिग कर देना चाहिए जिनकी कारकर्दगी नाकस है, जो अनफिट हैं, जो सफारशी हैं, जो पर्चियों के ज़रिए आए या जो ग्रुप बंदियाँ करते हैं। और फौरी तौर पर मोहसिन नकवी, वहाब रियाज एंड कंपनी और बाबर आज़म को फ़ारिग करके वाकई एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। एक जीता हुआ मैच घबराए हुए अंदाज में हार गए, इससे बेहतर, यानी 120 बालों पर 119 रन या 120 रन, हर बॉल पे 1 रन बनाना T20 में कोई मुश्किल काम है। और क्लब लेवल टीम से हार जाना, मांगे तांगे की टीम अमेरिका से हार जाना, और अभी भी ये भी शर्मनाक है। और अभी भी मोहसिन नकवी अपने ओहदे पर मौजूद हैं। अभी भी बाबर आज़म को ज़रा भर भी शर्म नहीं आई, अभी भी वहाब रियाज एंड कंपनी को ज़रा भर भी शर्म नहीं आई, अभी भी वो अपने ओहदों पर मौजूद हैं। ये भी एक शर्मनाक बात है। इस मुल्क का लगता है कोई वाली वारिस नहीं। इस मुल्क जिसके ज़वाल को अरूज का गेर लगा हुआ है, लगता है कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क का हर शोबा ज़वाल पजीर है।
اور ہر شعبے میں بونے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر شعبوں پر بونوں اور تمام شعبوں پر تقریباً بونوں کا راج ہے۔ اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں رہا، ورنہ ایسی شکستوں پر ابھی تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ مانا کہ ابھی دو میچ رہتے ہیں اس ورلڈ کپ میں اور یہ ایک فارمیلٹی ہے، اب کوئی معجزہ ہو جائے، باقی سارے انڈیا بھی سارے میچ ہار جائے اور بری طرح ہارے، امریکہ بھی سارے میچ اس گروپ میں ہار جائے اور بری طرح ہارے، اور ہم جیتیں اور اتنے بڑے بڑے مارجن سے جیتیں کہ ناقابل یقین مارجن سے، تو ہو سکتا ہے ہم اگلے راؤنڈ میں پہنچ جائیں، لیکن اگلے راؤنڈ میں پہنچ کر بھی کیا کریں گے جب وہاں ہار جائیں گے؟ تو پہلے دن سے اس ٹیم پر کوئی توقع نہیں تھی، لیکن امریکہ سے ہار جانا اور بھارت سے اس طرح ہار جانا، اتنے کم سکور بھی نہ بنا پانا، اس کی توقع پھر بھی نہیں تھی۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات کریں۔ نیب ترامیم کا کیس تھا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم نے سیاسی بات نہیں کرنی تھی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ملک کو آگے بڑھائیں، ڈائیلاگ کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس وقت یہ کہا جب عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ اگر حالات اتنے خطرناک ہیں تو اب آپ کو اپنے ساتھیوں مطلب سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا۔ اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جب گھر کو آگ لگی ہو اور آگ بجھانی ہو تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا، یا یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے، یا یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ وہ بات کر رہے تھے، غالباً ان کا پس منظر یہی ہوگا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس میں جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جعلی ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، تو جسٹس جمال مندوخیل کہہ رہے تھے کہ اس وقت جب ملک کو آگ لگی ہے، ہمارا گھر ہے ملک، تو اس وقت نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ حکومت جائز ہے یا ناجائز، مذاکرات کرنے چاہیے۔ جیسے عطر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو کروڑوں لوگوں کی امید ہیں، آپ بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ میں سے 3 ججز نے کہا مذاکرات کریں، ڈائیلاگ کریں، ملک کو آگے بڑھائیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو عمران خان نے بھی اسی سماعت میں یہ تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جب PDM 1 حکومت تھی، مجھے اسمبلی میں واپس جانا چاہیے تھا۔ اب اور پھر عمران خان نے بعد میں گفتگو میں یہ بھی بتایا، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے بتایا تھا کہ جو پہلے مذاکرات میں نے کیے تھے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ بھی جسٹس عمر عطاب بندیال کے کہنے پر کیے تھے، اور جسٹس عمر عطاب بندیال بعد میں شہباز حکومت مطلب PDM والوں کے دباؤ میں آ گئے اور 90 دن میں انتخابات نہ کروا سکے۔ اسی غیر رسمی گفتگو میں عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے کیوں مذاکرات نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں طاقت ہو۔ جب مشرف دور تھا تو میں نے شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے تھے، میں نے مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے۔ اب بھی میں وہیں بات چیت کروں گا جہاں طاقت ہوگی۔ اور عارف علوی نے اس کو مزید ایکسپلین کیا بعد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔ عارف علوی نے کہا کہ جب کوئی گھر خریدنا ہو یا گھر کرائے پہ لینا ہو تو گھر کے مالک سے بات ہوتی ہے، باہر جو ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے اس سے بات تھوڑی ہوتی ہے۔ اور اس حکومت کی تو ٹھیلے والے سے بھی کم عزت ہے۔ یہ حکومت تو 50 بندوں میں بھی نہیں جا سکتی۔ اور عمران خان پر مسلسل یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے کیوں مذاکرات نہیں کرتے۔ عمران خان نے بالآخر مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان راضی ہو گئے مذاکرات کے لیے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو سنا جا رہا ہے کہ عمران خان نے تحریک انصاف کو گرین سگنل دیا ہے مذاکرات کا سیاسی جماعتوں سے، ان موجودہ حالات میں سب چیزیں اپنی جگہ رکھیں، اپنے بیانیاں اپنی جگہ رکھیں، سب چیزوں کو سائیڈ پہ رکھیں، لیکن یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور خوشائند پیش رفت ہے۔ مذاکرات ہونے چاہیے، سارے سٹیک ہولڈرز کو اس کو ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان نے ایک خط لکھنے کا بھی کہا ہے اپنی پارٹی کو، اور اس خط کے پوائنٹس بھی لکھوا دیے ہیں جو آج عمران خان کو جیل میں پارٹی سیاستدان ملے تھے، ان کو پوائنٹس بھی لکھوا دیے، اور یہ خط وہ لکھ رہے ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کو۔ اور اس خط
لکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی لیگل ٹیم کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے، اور پاکستانی تحریک انصاف نے مذاکرات کرنے کے لیے عمران خان کے گرین سگنل کے بعد اپنی کور کمیٹی مطلب سیاسی کمیٹی کا بھی ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، موجودہ نفرت اور تقسیم کے ماحول میں مذاکرات کامیاب ہو مذاکرات پہلا مرحلہ ہو پائیں گے؟ دوسرا یعنی سارے فریقین مل کے بیٹھ پائیں گے؟ دوسرا اس حکومت کے پاس، شہباز حکومت کے پاس کچھ ہے مذاکرات میں لینے دینے کے لیے؟ تیسرا کیا مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ جیسا کہا ہے نا کہ اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں، ایک کے بعد ایک پلسرات ہے، نفرت اور تقسیم انتہا پر ہے۔ ابھی ایک نفرت اور تقسیم کا راج ہے ملک پر، دوسرا 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ 9 مذاکرات، 9 مئی کے مجرموں کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، فریب پہ فریب دینے والا، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا، پراپیگنڈا کرنے والا، چیزوں کو ٹویسٹ کرنے والا۔ ہاں، صدقے دل سے معافی مانگیں، یہ آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے۔ پہلا آرمی چیف صاحب کا بیان کہ 9 مذاکرات، ڈی جی ایس پی آر کی شرط کہ معافی مانگیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، جس پر تحریک انصاف نے کہا کہ ہم کیوں معافی مانگیں، معافی آپ مانگیں۔ پہلا مرحلہ کہ مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہوگی، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ اس وقت جب نواز شریف صاحب مسلسل ایک بیانیہ الاپ رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا، اور سارے فساد کی جڑ عمران خان ہے، اور اس وقت جب نواز شریف صاحب کی ولی عہد، مسلم لیگ کی ولی عہد مریم نواز کی کابینہ نے منظوری دی ہے کہ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، مطلب نئے مقدمات قائم کیے جائیں، اور اس وقت جب مریم نواز حکومت عمران خان کو شیخ مجیب الرحمان کہہ رہی ہے، اور اس وقت جب عمران خان اور تحریک انصاف ویڈیو پوسٹ کر چکی ہے عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ سے کہ شیخ مجیب الرحمان محب وطن تھا، اصل مجرم تھا، یا اینڈ کمپنی مجرم تھی ملک توڑنے کے لیے، اور اس وقت جب عمران خان کے تحریک انصاف کے ذاتی پیج پر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جا چکی ہے، اور اس وقت جب ایف آئی اے ایک ویڈیو پر انکوائری کر رہی ہے اور عمران خان سے 16 سوال ہو چکے ہیں، 2 پیشیوں میں عمران خان نے انکار کر دیا تھا، یہ جو نیا شیخ مجیب الرحمان ویڈیو پر ایف آئی اے جو انکوائری کر رہی ہے، 2 پیشیوں پر عمران خان نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے وکیل نہیں بیٹھیں گے۔ تیسری پیشی پر ایف آئی اے کی ٹیم بھی تھی، عمران خان کے وکیل بھی تھے، اور عمران خان سے کوئی 1.5 گھنٹے کے قریب بات چیت ہوئی، 16 سوال پوچھے ایف آئی اے نے، اور عمران خان نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی، اگر میں دیکھتا پوسٹ ہونے سے پہلے، میں اون کرتا ہوں جو میرے ذاتی اکاؤنٹ سے ہوئی، لیکن اگر میں دیکھتا تو معمولی رد و بدل کرتا۔ 16 سوال پوچھے گئے، مطلب اس وقت جب ایک نئے کیس کی انکوائری ہو رہی ہے، اور اس وقت جب نئے مقدمات بننے کی اور سنگین مقدمات بننے پر تحریک انصاف اور عمران خان پر بات چیت یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس وقت جب نئے سنا جا رہا ہے افواہوں کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف پر نیا کریک ڈاؤن ہو، اور اس وقت جب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے عمران خان پر، عدت میں نکاح کیس چل رہا ہے عمران خان پر، 9 مئی کے مقدمے چل رہے ہیں عمران خان پر، اس وقت یہ ان مذاکرات کا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا پل صراط ہے، ایک بہت بڑی پل صراط ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ پھر بیٹھ جانا، بیٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کیا کہے گی؟ کریک ڈاؤن بند کریں ہمارے خلاف، سیاسی سپیس دیں ہمیں، مقدمات ختم کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کا، اور عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بند کیے جائیں۔ اور تحریک انصاف کیا کہے گی؟ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس کیا جائے۔ کیا یہ صرف اگر ان چند مطالبات کو ہی سامنے رکھیں تو حکومت کے پاس کچھ ہے لینے دینے کے لیے؟ کیا سارے سٹیک ہولڈرز جو یہ کچھ لے دے سکتے ہیں وہ راضی ہوں گے اس پر؟ ایسا لگتا نہیں ہے۔ اور اگر اس سے کم ہو مینڈیٹ چوری، کیا تحریک انصاف یہ مان جائے گی کہ جو مینڈیٹ چوری ہو گیا ہم نے وہ قبول کیا موجودہ نشستیں؟ ایسا نہیں لگتا۔ کیا تحریک انصاف مان جائے گی کہ
جو مقدمات ہم پہ بنے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ چلتے رہیں، اور جو نئے بننے والے ہیں وہ بھی بنتے رہیں، لیکن ہم مذاکرات کریں گے، ایسا نہیں لگتا۔ کیا تحریک انصاف مان جائے گی کہ اگر ہمیں سیاسی سپیس نہ بھی ملے، کریک ڈاؤن ہو بھی، تو ہم مذاکرات جاری رکھیں گے؟ ایسا نہیں لگتا۔ اور اس وقت چیف جسٹس کو خط لکھنا، کیا چیف جسٹس کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ ایسا نہیں لگتا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کا ایک ماضی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف حکومت کے حوالے سے، عمران خان حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، وہ ابھی تک لگ ایسے رہا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکلے۔ بلہ انہوں نے لے لیا تھا 3 رکنی فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، عدلیہ خاموش رہی۔ اور اس وقت جب الیکشن کمیشن عمران خان اور تحریک انصاف کے انتخابات، تیسرے انتخابات پر بھی اعتراضات لگا کر بیٹھا ہے، اور اس وقت جب الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے، نیا آرڈیننس آ چکا ہے، کیا کچھ ماحول ایسا ہے؟ ایسا لگ نہیں رہا۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود، ان تمام مشکلوں کے باوجود، اصل بات یہ ہے کہ مل کر بیٹھا جائے۔ مل کر بیٹھنے سے ہو سکتا ہے سارے مسائل حل نہ ہو سکتا ہے مذاکرات کامیاب نہ ہوں، لیکن ایک ابتدا ہوگی، ایک آغاز ہوگا، سارے مل کے بیٹھیں گے۔ بدترین معاشی بحران ہے، یہ تب ختم ہو سکتا ہے جب بدترین سیاسی بحران کا ہم حل نہ نکالیں۔ IMF کہہ چکا ہے کہ آپ اپنے سیاسی بحران کو حل کریں، سارے دوست ملک کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنی لڑائیاں ختم کریں۔ ورلڈ بینک ہمیں جنگ زدہ علاقوں کی فہرست میں شامل کر رہا ہے۔ تو بدترین معاشی بحران تبھی ختم ہو سکتا ہے، خوشحالی اور ترقی کی طرف تبھی ہم جا سکتے ہیں، اس طرف تبھی سفر شروع ہو سکتا ہے جب سارے مل کر بیٹھیں، اور جب یہ سیاسی بحران ختم ہو۔ اور یہ سیاسی بحران کو کیا دے رہی ہے ہوا؟ 9 مئی اور اس کے بعد، اور تحریک انصاف 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد جو نفرت اور تقسیم ہے، یہ بھی تبھی ختم ہوگی جب سارے مل کر بیٹھیں گے۔ تو مل کر بیٹھنا، بات چیت کرنا، ڈائیلاگ کرنا، اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو آپ اپنے رکھیں، جو آپ کا بیانیہ ہے وہ آپ رکھیں، جو آپ کا بیانیہ ہے وہ آپ رکھیں، جو آپ کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگ اپنے آگاہ کریں، جو آپ کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ آگاہ کریں۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے مل کر بیٹھنے کی۔ جب پاکستان اور بھارت مل کر بیٹھ سکتے ہیں، یا پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں، جب بڑے بڑے دیوارے برلن جیسا معاملہ مل کر حل کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، جب دنیا کے سب سے بڑے بڑے تنازعات بیٹھ کر حل کیے جا سکتے ہیں، جب ہم پاکستانی حکومت طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکتی ہے، تو آپس میں کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ ورنہ یہ نفرت اور تقسیم ہمیں کھا جائے گی، ورنہ یہ زوال جب آئے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ گھر کس کا ہے، نون لیگ کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، MQM کا ہے۔ جب ملک دیوالیہ ہوگا تو سب پر اثر پڑے گا۔ کیا رہ گیا ہے ہمارا اس وقت ہمارے پاس؟ کوئی شعبہ بتائیں جس میں زوال کو عروج نہ ہوا، کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہوں۔ عالمی تنہائی، اندرونی نفرت اور تقسیم، اور معاشی دیوالیہ پن، دہشت گردی کی نئی لہر، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ حالات ایسے ہیں کہ خشک لکڑیاں اکٹھی ہیں، اس پر تیل بھی ڈالا جا چکا ہے، اور ہر ایک کی کسی کے ہاتھ میں، ہر بندے کے ہاتھ میں ماچس ہے، بس پہلی تیلی جلانے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہی آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے، اس آدھے ملک پر اور 25 کروڑ پر رحم کریں، سارے مل کر بیٹھیں، جھوٹی انائیں، جھوٹی ضدیں، جھوٹے جھگڑے اور یہ گریبان پھاڑو پروگرام ختم کریں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک کے لیے اکٹھے بیٹھیں۔ اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے عمران خان کا، تحریک انصاف کا، مذاکرات کے لیے بیٹھنا۔ اور اب وہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو بھی خط لکھ رہے ہیں اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کے کہنے پر، سپریم کورٹ کے مشورے پر میں بیٹھ گیا ہوں، حالانکہ مجھے بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارا ظلم و ستم مجھ پر، تحریک انصاف پر ہوا ہے، لیکن میں ملک کے لیے بیٹھ گیا ہوں، اور آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور اگر فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس میں کردار ادا کر دیتے ہیں، اور اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑا دل کرتے ہوئے، اور ایک ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار ادا کر دیتی ہے، اگر ساری سیاسی جماعتیں بھی تھوڑی دیر کے لیے ملک کے لیے باقی اپنی نفرتیں اور اپنے بیانیے سائیڈ پہ رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے ان حالات میں
کسی اچھی خبر کا، لیکن بہرحال اتنا تو ہوا کہ مذاکرات کی بات ہونے لگ گئی، بیٹھنے کی بات ہونے لگ گئی۔ اللہ کرے بیٹھیں، مذاکرات ہوں اور کچھ اچھا نکلے۔ پاکستان زندہ باد۔